अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन युअज्जिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिहि व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व मिनन नासि, और लोगों में से वो भी है, मैं युअजिबुका, जो आपको बहुत पसंद आता है, कौलुहु, उसकी बातें। लोगों में आपको वो भी है जिसकी बातें आपको पसंद आती हैं, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी के बारे में, दुनियावी बातें उसकी आपको बहुत पसंद आती हैं। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, और वो अपनी बातों पर अल्लाह की कसमें भी खाता है जो उसके दिल में होता है, यानी अपने मा फी ज़मीर के बारे में वो अल्लाह की कसमें भी खाया करता है। लेकिन क्या हालत है, वो हुआ अलद्दुल ख़िसाम, लेकिन वो सख्त झगड़ालू है। हकीकत तो ये है, बातें बहुत अच्छी करता है लेकिन वो है सख्त झगड़ालू किस्म का। वो इज़ा तवल्ला, और जब वो मुड़ता है, सआ फिल अर्दी, तो वो फसाद डालता है, लियुफसिद फीहा, जमीन पर, कि उसमें फसाद करे, कोशिश करता है, सआ कोशिश करता है जमीन पर कि उसमें फसाद बपा करे, खराब करे उसको। वो युहलिकल हर्स वन नस्ल, और खेती और नस्लों को बर्बाद करे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। ये किसी खास पैराए में बात हो रही है। ये दो आयत आयत ये हैं, और एक और आयत भी है, वो भी पढ़ देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि, तो उसे इज्जत, इज्जत नफ्स पकड़ लेती है, गैरत पकड़ लेती है गुनाह पर, यानी गुनाह पर उसे उभारती है उसके इज्जत, जो उसको इज्जत कहता है। फहस्बुहु जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम काफी है, जहन्नम ही इसके लिए काफी है। वलबिअसल मिहाद, और क्या ही बुरा ठिकाना है ये जहन्नम। ये तीन आयत हैं, एक शख्स के बारे में नाजिल हुई हैं, बल्कि वो एक सोच है, एक किस्म का गुरूह है लोगों में से जिनके बारे में ये आयतें नाजिल हुई हैं। इसके शान नज़ूल के बारे में जो मैं आपको बहुत सारी तफासिर से भी पढ़ाने लगा हूँ, थोड़े बहुत, ही तीन आयत ही हम पढ़ेंगे, और ये हज के आयत के बाद है। इसका शान नज़ूल कुछ इस तरह का है कि ये एक शख्स है, अखनस उसका नाम है, उसके बाप का नाम शरीक भी आया है और शुरैक भी आया हुआ है। अखनस बिन शुरैक या अखनस बिन शरीक, ये मुनाफिक था, उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बहुत तरीके से मीठी मीठी बातें करता था, और अपने इस्लाम और आपकी मोहब्बत का दावा करता था, और उस पर कस्में भी खाया करता था, और दरपर्दा फसाद अंगेजी में मसरूफ रहता था। उसने मुसलमानों के मवेशियों को हलाक किया और उनकी खेतियों को आग लगा दी। यहाँ पर ये जो आयात हैं, इनमें जो मजमूई तौर पर जो बुराइयां नाजिल की गई हैं, उस शख्स की बताया गया कि वो शख्स बुरा है। कौन? देखो, जाहिरी तौर पर तो बड़ी अच्छी बातें करना, अपनी गलत बातों पर अल्लाह को गवाह बनाना, झगड़ा करना, फसाद फैलाना, लोगों के अमवाल को बर्बाद करना, और नसीहत की बात कबूल करने के बजाय तकब्बुर करना, ये छह चीजें हैं जो बताई गई हैं कि ये मुनाफिकों की अलामात में से है। ये चीजें हमें याद रखनी है। ये आयत वैसे तो इस अखनस के बारे में है, लेकिन इसको हम आम जो है मुआशरे में इसका इतलाक कर सकते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिनकी जुबानें बड़ी मीठी हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन वो दुनियावी बातों के लिए हैं। बस दुनिया निकाल दो दरमियान से तो कुछ नहीं बचेगा।
منافق آدمی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسروں کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتے، جیسے سمجھائے گا وہ گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ تھا ایک تفسیر سے میں جو آپ کو بیان کرنا چاہا ان آیات کی تفسیر کا، صراط الجنان سے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے مختلف تفاسیر کو جمع کیا ہے۔ میں ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں آپ تینوں سے، تین بچے ہیں تو تینوں کو بتا رہا ہوں، اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کرے یہ بات ہماری جو ہے وہ دل میں اتر جائے کہ عزت جو ہوتی ہے یہ تین طرح کی عزت ہوتی ہے، تین طرح کی۔ ایک عزت تو وہ ہے جو آپ کو نیکی پر ابھارتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، ایک عزت وہ ہوتی ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، بہت ہی پیاری بات۔ یہ کیا کرتی ہے؟ نیکی کرنے پہ آپ کو اکساتی ہے اور برائی سے آپ کو روکتی ہے۔ یہ عزت والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ علماء کرام ہیں، جو دینی طبقہ ہے، جن کا تشخص دین ہے، داڑھی والے ہیں، جو پگڑی والے ہیں، جو سفید کپڑوں والے ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، دیندار ہیں، ان کی عزت جو ہوتی ہے نا، وہ گناہ کرنے سے ان کو روکتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی کیا کر رہے ہو، تمہاری عزت ہے معاشرے میں، سنیما جاؤ گے تم، اب بازار میں کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ گے، کھڑے ہو کے پانی پیو گے، ہاں تمہاری عزت نہیں ہے، ایسے کرو گے، تمہیں لوگ دیکھیں گے تو لوگ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک طرح کی عزت تو یہ ہے، یہ بات اللہ کرے آپ کو دل میں آپ کے اتر جائے، تو یہ عزت اچھی عزت ہے کہ آپ کو گناہ سے روکتی ہے اور آپ کو نیکی پر ابھارتی ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، اچھی جگہوں پر جاؤ، خوبصورت کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، مسواک کر کے جایا کرو، خوبصورت حلیہ بناؤ، داڑھی کو صحیح کرو، مونچھوں کو صحیح رکھو، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری عزت والے کون ہیں؟ دوسری عزت والے لوگ وہ ہیں، ایسی عزت والے جن کو اب ان کی عزت نیکی سے روکتی ہے۔ ایسی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے لوگ دیکھیں آپ نے کہ جو آپ کی یعنی ان کی عزت ان کو منع کرتی ہے نیکی سے، جیسے ابلیس۔ ابلیس کی انا نے اسے کہا کہ تم تو بہت بڑے عزت والے ہو یار، اور یہ تم سے سجدہ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس بندے کا اس مٹی کے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کرنا ہے؟ ابلیس ایسے۔ اسی طرح فرعون کو نفس نے کہا کہ تمہاری عزت ہے یار معاشرے میں، یہ موسیٰ اور ہارون آ کر تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی کرو اور یہ نرم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ فرعون کی یہ وہ عزت تھی جو کہ بہت بری ہے، بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ اسی طرح کہ ابو لہب کو دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھو، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کو وہ کہتے تھا قسم سے میں بتا رہا ہوں، قسم سے کہ یہ نبی حق نبی ہے لیکن میں نہیں مانوں گا اس کو، لوگ کیا کہیں گے، اور میں قریش کا سردار ہوں۔ تو ایسے لوگ جن کو عزت جو ہے وہ برائی پر اکساتی ہے اور نیکی سے روک لیتی ہے، اندازہ کریں ایسے بدبخت لوگ۔ اور تیسری قسم کی عزت وہ ہوتی ہے جو آپ سے گناہ کرواتی ہے۔ عزت ہے انسان کی، لیکن وہ عزت یہ نہیں کہ صرف نیکی سے روکتی ہے، نہیں، حق راستے سے روکتی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو برائی پر اکساتی ہے کہ عزت کے لیے کر لو یار، برائی کرو، اندازہ کرو یار، عزت کے لیے برائی کرو، اے تم اتنے بڑے آدمی ہو یار، تم یہ برائی کرو، تمہاری عزت کا سوال ہے۔ جیسے ہمارے ہاں چودھری، وڈیرے، سردار، وہ اپنے حجروں میں اپنی محفلوں میں ڈانس والوں کو بلاتے ہیں، رقاصاؤں کو، طوائفوں کو بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے یار، شراب پیو، یہ بڑی ایلیٹ کلاس کی محفل ہے، یہاں پہ کپڑے ذرا چھوٹے پہنا کرو، دوپٹہ نہ لو سر پہ، اوہو کیا کر رہی ہو تم۔ یہ عزت ان کو، اپنا مقام ان کو بتاتا ہے کہ تم گناہ پہ کرو، گناہ کرو، یہ نہیں کہ نیکی کرو، نیکی سے روکنا صرف، نہیں نہیں نہیں، روکنا اور بات تھی،
یہ آپ کو گناہ پہ اکساتی ہے، تو یہ آپ کو محفلوں میں آپ کو سگریٹ پینے پہ لگا دیتی ہے، شراب پینے پہ لگا دیتی ہے، آپ کو لوگوں کے سامنے ناچنے سے، اور یہ کہ ہماری عزت ہے یار، تو یہ ایسے کراتی ہے آپ کو، یہ اس طرح کی بھی عزت والے لوگ ہوتے ہیں، اندازہ کریں۔ اور یہ اسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ اس آیت کریمہ میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں نا جن کو عزت، ان کی جو عزت ہے وہ ان کو گناہ پہ اکساتی ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات، یہ کتنی پیاری بات تھی ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے عزت کی تقسیم کی انہوں نے، اور بڑا زبردست طریقے سے سمجھ آئی، بہت بہت زبردست بات تھی۔ اچھا جی، اس آیت کریمہ کا فائدہ کیا ہوا؟ جو ہم نے 3 ابھی آیات پڑھی ہیں، اس میں سے کیا سیکھا ہم نے؟ دیکھیے، پہلا فائدہ کیا تھا؟ دنیاوی غرض سے دینی کام کرنا بھی دنیا ہی میں داخل ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اگر کوئی دینی کام آپ کر رہے ہو نا، دنیا کے لیے کر رہے ہو، جیسے کہ لوگ مسجد تعمیر کرواتے ہیں، راستے بناتے ہیں، لیکن وہ ووٹ لینے کے لیے الیکشن کے دنوں میں کرواتے ہیں، سب کو پتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اب وہ جو ان کا اچھا کام ہوگا نا، وہ بھی دنیا کا کام سمجھا جائے گا، جیسے اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ وہ رسول پاک کی بارگاہ میں آتا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اخنس بن شریح، لیکن رسول اللہ کے ساتھ بہت اچھی باتیں کرتا تھا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور ان پہ جان نچھاور کرنے کی باتیں کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وہ دنیاوی باتیں ہیں ساری، اندازہ کریں، اچھی باتوں کو بھی اللہ نے کہا یہ دنیاوی باتیں ہیں۔ بس یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ دنیاوی غرض سے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس یہ بات ہم نے سیکھی ہے اس آیت سے، جو کہ سورہ البقرہ کی 204 نمبر آیت ہے۔ اچھا جی، دوسرا فائدہ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھا ہم نے؟ کہ کھلے کافر سے منافق بدتر ہے۔ کھلا کافر جو ہوتا ہے اس کا دوزخ میں اوپر ہوگا، منافق اس کے نیچے ہوگا۔ کیوں بدتر ہے؟ وہ اسے رب نے الد الخصام، یعنی کہ سخت ترین دشمن بتایا۔ دیکھا آپ نے؟ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ قول کی تصدیق سے عمل ہوتی ہے، نہ کہ فقط جھوٹی قسموں سے۔ رب نے اخنس کے قول کی اس کے عمل سے تردید کی، اور اس کے قسم کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بات سمجھا گئی آپ کو؟ قول کا اعتبار نہیں رہتا، آپ کا عمل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اپنے اعمال قول کے مطابق رکھو، ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اچھا، چوتھا فائدہ کیا ہے جی؟ بیگم تمہارا کب کا لگ رہا ہے؟ چوتھا فائدہ کیا ہوا؟ بدترین شخص وہ ہے جو نصیحت کی بات، ہاں یہ بات سننے والی ہے لڑکیوں، بدترین شخص وہ ہے جو نصیحت کی بات یا رب کا نام سن کر الٹا ضد میں آ جائے۔ یہاں کیا فرمایا دیکھو نا، کہ اس کو عزت اس کو پکڑ لیتی ہے۔ حدیث شریف میں اسے گناہ کبیرہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر، سیدنا عمر سے کسی نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، تو آپ نے فوراً اپنا منہ مبارک زمین پر رکھ دیا۔ یہ دور مسعود میں یہ اس طرح کا آیا ہوا ہے، لیکن ایک اور جگہ پہ اس طرح نہیں ہے، میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا سر، کسی نے کہا نا ڈرو اللہ سے، ڈرو عمر، تو آپ نے فوراً اپنا سر جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیا فوراً، تاکہ اس کی بات کی تردید نہ ہو۔ تو اس لیے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی اپنی انا نہ پکڑ لے، انا نہ پکڑ لے مجھے کہ یہ نصیحت مجھے کیسے کر رہا ہے، میں امیر المومنین ہوں، مجھے کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنا سر جو ہے زمین پہ رکھ دیا کہ میں اس کی بات کو مان لوں کہ اللہ کا نام اس نے لیا ہے نا، اللہ کے نام کو سن کے میں اپنا سر جو ہے وہ زمین پہ رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے دیکھو، رب کے نام پر الٹی ضد کرنے والے کے متعلق کیا فرمایا؟ اسے جہنم کافی ہے۔ اگر کسی کو سخت غصہ ہو اور کوئی رب یا نبی کا نام شریف لے دے، تو چاہیے کہ فوراً غصہ جاتا رہے۔ جو لوگ عرب میں رہیں ان کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ عرب میں وہ جب غصہ کوئی لڑائی چل رہی ہوتی ہے نا، تو عرب لوگ کہتے ہیں صلی علی النبی، صلی علی النبی، یلا صلی علی النبی، تو وہ اس کو درود شریف پڑھنے کا کہتے ہیں بار بار۔ ہمارے یہاں پر نا، یہاں پر ہمیں اعوذ باللہ کہنے کا بہت کہتے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں جب ہمیں کوئی غصہ آتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں غصہ تھوک دو، اور شیطان کی طرف پیٹ کر لو، تھوک دو، اعوذ باللہ پڑھ لو۔
ہمیں تو اعوذ باللہ کہتے ہیں، عرب میں لوگ کہتے ہیں درود شریف پڑھ لو، شاباش، صلی علی النبی، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، بسوں میں لکھا ہوتا ہے، دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، ہر جگہ صلی علی النبی، یعنی کہ نبی پر درود پڑھو جس سے تمہارا غصہ جاتا رہے گا، ان کی خاطر رکھو۔ تو جب بھی کوئی اللہ رسول کا واسطہ دے دے تو فوراً اپنا سر جو ہے جھکا لینا چاہیے۔ یہ بات ہم نے اس آیت کریمہ سے سیکھی ہے۔ پانچواں فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ ہوا کہ گناہوں کی نحوست سے کبھی بارش بھی بند ہو جاتی ہے، جس سے بے گناہ انسانوں اور جانوروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا وبال گناہگاروں پر ہوتا ہے۔ اس جیسا کہ ساتھ کی دوسری آیت تفسیر سے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وہ جب پھرتا ہے نا، یعنی جو جب پھرتا ہے تو وہ نسل کو تباہ کرتا ہے، کھیتیاں تباہ کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو عذاب ہے نا وہ سب پہ آتا ہے، اس کے جھوٹ کا، اس کی گناہوں کا۔ تو گناہ گار ایسے لوگ زیادہ نہیں ہونے چاہیے معاشرے میں۔ اللہ اکبر۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی، ہر میٹھی باتیں کرنے والا دوست نہیں ہوتا۔ افسوس ہے کہ جو چیزیں اسلام میں نفاق تھیں ان کا نام آج پالیسی رکھ دیا گیا ہے، عیب ہنر بن گیا ہے۔ آج مہذب قومیں زبانی دعوے خوب کرتی ہے اور اپنی کونسل انسانی اپنے کو نسل انسانی کا سچا خیر خواہ ظاہر کرتی ہے، مگر موقع پا کر کمزوروں پر ظلم کرنے اور دوسروں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ ہاں، موجودہ مسلمان بھی قرآنی راستہ چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے، تحریکیں چل رہی ہیں۔ چلو، آٹھواں فائدہ کیا ہے؟ حکومت کا مقصد دین کی عظمت، خلق کی خدمت اور زمین کی آبادی اور شادابی ہے، نہ کہ اپنی بڑائی اور خدمت سے خلق کی تباہی، خلق خدا کی تباہی۔ نواں فائدہ کیا ہے؟ الحمدللہ سچے مومن کی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منافق لوگ قسمیں کھا کر اپنے ایمان ثابت کرتے ہیں، اصلی سونے والے قسمیں نہیں کھاتا، نقلی سونے والا ہر طرح خریدار کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ دسواں فائدہ، حضور کو کبھی منافقوں سے دھوکہ نہیں ہوا اور نہ آپ نے کسی منافق کو کبھی مسلمان یا متقی جانا۔ بس یہ بات سمجھنے والی۔ تو یہ تھی تفسیر نعیمی، اور یہ آمنہ نہیں ہے، آج بھی آمنہ نہیں ہے، ورنہ یہ ایک دو چیزیں پڑھنی تھی، ان کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کرے ہم بھی شامل ہو جائیں ان میں سے۔ یہ کل کے سبق میں سے تھی، اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کا آج کا سبق بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک بات ہے، ذرا یہاں پہ ایک دو باتیں یہاں پہ ذرا سننے والی تھی۔ یہ دیکھیں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں امام بہقی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وہ آگے سے کہے تو اپنے نفس کا خیال کر، مجھے کیوں حکم دیتا ہے، خود کو دیکھ تو کتنا پاک آدمی ہے۔ آپ نے سنا؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کو کہا جائے نا کہ اللہ سے ڈرو یار، تو وہ کہتا ہے تو ڈر اللہ سے، مجھے کیوں کہتا ہے، تو خود کتنا تو پاک آدمی، تو حاجی ہے کیا، ایسے کہنا۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مالک بن مغول سے کہا تو صرف اللہ سے ڈر، تو انہوں نے فوراً اپنا رخسار اللہ کی بارگاہ میں تواضع کے لیے زمین پر رکھ دیا۔ کسی نے کہا نا کہ اللہ سے ڈرو تو فوراً وہ لیٹ گئے، حضرت مالک بن مغول۔ اور اب دیکھو، اب امام احمد بن حنبل جو ہے الزہد میں فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن الخطاب سے کہا اللہ سے ڈر، وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا ہم میں خیر نہیں ہوگی، ہم اچھے نہیں ہوں گے، ہم میں کوئی بھلائی نہیں ہے اگر وہ ہمیں یہ نہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو، اور ان میں کوئی خیر نہ ہوتی اگر وہ میں یہ نہ کہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس نے کہا تو اس میں خیر تھی، اس نے تب کہا، اور اس نے ہمیں کہا تو ہم میں کوئی خیر ہے تو اس نے ہمیں کہا، تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے بس ہم مان گئے اور اپنی بات سے پھر گئے۔ یہ بات ہے جو سمجھنے والی تھی، یہ دوسری روایت ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو در منصور میں ہے، اب یہ وہی در منصور سے ہی میں پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اپنا رخ جو ہے، رخسار جو ہے وہ زمین پہ رکھا۔ اب دیکھو اوپر میں کچھ اور ہے، یہاں پہ انہوں نے جو حوالہ دیا تھا وہ کچھ اور دیا تھا۔ اچھا، یہ آخری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بس آخری چیز وہ یہ ہے کہ حجاج کرام جو واپس آتے ہیں نا تو وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جیسے کہ بچہ اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا، امام اصبہانی نے فرمایا ترغیب میں کہ ابراہیم نے کہا، ابراہیم بن ادہم ہوں گے شاید، پتہ نہیں کون سے ابراہیم ہے، انہوں نے کہا کہ حجاج کے گناہوں میں آلودہ ہونے سے پہلے پہلے ان سے مصافحہ کر لو، ان سے مصافحہ کر لو۔ تو ان سے فوراً جو ہے گلے ملنا چاہیے اور ان کا ماتھا چھومنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور وہ پاک لوگ ہوتے ہیں۔ جب تم حج پورا کر لو تو جلدی گھر کی طرف جایا کرو، اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ یہ بات ہم نے پڑھ لی تھی یار، ہم نے کسی اور جگہ سے پڑھی ہے، یہ جانا روزہ رسول پہ جانا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا اسی آیت کے جو ہے نا تفسیر میں کیا فرمایا، آخری تفسیر جو میں بیان کروں تو بیان القرآن۔ یہ اخنس بن شریق یا اخنس بن شریق ثقفی بنو زہرا کا حلیف تھا، وہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اسلام کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگی، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ پھر جب وہ نبی کے پاس سے اٹھا تو مسلمانوں کے کھیتوں اور گدوں کے پاس سے گزرا، اس نے مسلمانوں کے کھیتوں میں آگ لگا دی اور ان کے گدوں کی پونچھیں کاٹ دی۔ تب اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ الد الخصام ہے۔ الد الخصام کا مطلب ہوتا ہے جو شخص کج بحث، ہٹ دھرم اور ظالم ہو، وہ الد الخصام ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض، یعنی جس پہ غضب ہوا ہے سب سے زیادہ، وہ شخص ہوتا ہے جو بہت جھگڑالو ہوتا ہے، بہت بحث کرتا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، جھگڑتے رہو، تم گناہگار ہو اسی لیے لڑتے رہتے ہو۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، آپ ذرا دیکھیے گا کبھی کبھی آپ سے گناہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے لیکن جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سی ٹینشن سر پہ آ جاتی ہے۔ اوفو، بس یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم نے ابھی باقی تفاسیر میں پڑھی ہیں۔ تو ہم ان تین آیات میں جو ہے اکتفا کرتے ہیں کہ برے لوگوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، 6 نشانیاں بتا دی ہیں، اور یہ برائیاں بیان کرنے کے بعد اب اچھے لوگوں کی بات آئے گی جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اچھے لوگوں کی علامات۔ اور ہم نے جو بھی پڑھی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ وہ بندہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، بہت پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے نا وہ اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے، خوش کرنا مطلب مارنا، اور قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے، قسمیں کھانے کو پسند نہیں کیا گیا شریعت میں، زیادہ قسمیں کھانا، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں۔ اور جھگڑالو ہونا، لوگوں سے بحث کرتے رہنا، لوگوں کی غلطیوں کو پکڑتے رہنا، یہ بہت فضول باتیں ہیں، انتہائی فضول باتیں ہیں۔ فساد پھیلانا، فساد پھیلانا، لوگوں کے اموال اور برباد کر دینا، اور آخری بات یہ کہ نصیحت کوئی کرے تو تکبر میں آ جانا اور اس کی نصیحت کو نہ ماننا، یہ ہے برائی اور یہ ہے برے لوگ، بدتر لوگ، بدصورت لوگ ہوتے ہیں اس میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ہم انشاءاللہ ایک نئے سبق کو پڑھیں گے، کل 4 بجے ہی انشاءاللہ۔ اللہ
میں اس کو روک رہا ہوں ریکارڈنگ کو.